अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महानूर कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक की बात। नाजरीन, अगर बात की जाए इंसानियत की, हमारे इर्द गिर्द इंसान तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंसानियत कहीं ढूंढने से ही मिलती है। और अगर बात की जाए इंसानों की बच्चों के साथ रवैये के हवाले से, तो इंसानों ने हैवानों को भी पीछे छोड़ दिया है। हम ही वो इंसान हैं जो अपने बच्चों को ऊंची इमारतों से नीचे फेंक देते हैं। हम ही वो इंसान हैं जो बच्चों से ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं। हम ही वो इंसान हैं जो बच्चों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, चाहे वो मदारिस में हो, चाहे वो स्कूलों में हो। ये चीज़ क्यों इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है? हम क्यों चाइल्ड राइट्स के हवाले से बात नहीं कर रहे? और क्या चाइल्ड राइट्स हैं अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान? इसके बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में आज एडवोकेट खावर रियाज कादरी साहब मौजूद हैं। ही इज़ प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन कहूटा, इसके साथ साथ चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन कहूटा बार भी हैं और चेयरमैन अल वकील ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हैं। सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू। खावर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, और अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की जाए तो बेसिकली चाइल्ड राइट्स क्या हैं? बहुत शुक्रिया मानूर और बिलखुसूस आपकी पूरी टीम का कि इतने जो है वो बर्निंग इशू पे आपने बात की, और हमें बात करनी चाहिए इन चीज़ों पे, इसी तरह अवेयरनेस पैदा होती है। तो जैसा कि आपने पूछा कि ह्यूमन राइट्स बेसिकली क्या है, देखिए ह्यूमन राइट्स एक ऐसे राइट्स हैं जो कि नेचुरल हैं, बाय नेचर हमें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन चूंकि इसको हमने किसी एक सिस्टमेटिकली इस्तेमाल में लाना होता है, तो फिर ये इनका आगाज़ अगर आप यूनिवर्सल लेवल पे देखें तो एक चीज़ थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके अलावा फिर जो है वो अगर हम आ जाए सीधे अपने मुल्क के हवाले से, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो फंडामेंटल राइट्स जिनको कहा जाता है, वही हमारे बुनियादी हकूक़ भी हैं। और ये आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है इसमें बड़ी तफसील से और डिटेल के साथ बात की गई है। तो जैसे राइट टू लाइफ है, और इसके अलावा जो है आपका आर्टिकल 10 है आज़ादी के हवाले से, आर्टिकल 11 है कि आप किसी को जबरी मुशक्क़त नहीं ले सकते, ग़ुलाम नहीं बना सकते। इसी तरह आपकी तहरीर व तकरीर की आज़ादी है, आपका जो है इज्तिमा की आज़ादी है, आपकी तालीम हासिल करने की जो है आज़ादी है, और इसी तरह आपका हक़ रोज़गार है, हक़ जायदाद है। ये सारे आपके जो है वो फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। अब अगर हम चाइल्ड राइट्स पे आ जाएँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही जो आर्टिकल 11 है हमारा, उसमें एक तो जबरी मुशक्क़त के हवाले से बात है जिसमें लेबर राइट्स होते हैं, और उसी का आगे सब सेक्शन है, इसकी क्लाज है जिसमें बिलखुसूस चाइल्ड राइट्स पे बात की गई है कि आप किसी भी बच्चे से मजदूरी नहीं करवा सकते, उससे कोई काम नहीं ले सकते, कोई उससे ऐसी मुशक्क़त नहीं ले सकते जो कि उसकी एज को मैच ना करती हो, और 14 ईयर्स से कम बिलखुसूस जो है इस पे बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 11 में चाइल्ड राइट्स की जो है वो समझने बुनियाद रखी गई है। ठीक, खावर साहब, तो ये 14 ईयर्स तक चाइल्ड राइट्स एप्लीकेबल होते हैं, और ये जो 14 से 18 के टाइम स्पैन होता है, क्या बेसिकली इसमें कौन से राइट्स एप्लीकेबल होते हैं? 18 ईयर्स तो मस्ट है, उसके बाद ही आप जो है वो एक एडल्ट कंसीडर होते हैं, तो 14 से 18 तक पे कौन से होते हैं? हमारे जो है वो एक जो पीपीसी है उसमें सेक्शन है 82 और 83 जिसमें ये उस 14 ईयर्स और लेस देन 14 ईयर्स की बात की गई है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है हमारा, जिसमें 15 ईयर्स से लेस जो है वो हम उसे चाइल्ड में कंसीडर करते हैं। ये जो अंडर एज वाली या 18 ईयर की बात की जाती है, जैसे आप कहते हैं कि आईडी कार्ड बनेगा या नौकरी की जो उम्र है जो, या वोट कास्ट करने की एज है, तो वो अंडर 18 जो है वो उसमें एक मुकम्मल तौर पर जब वो बच्चा बालग हो जाता है, उसे समझ बूझ आ जाती है, यानी सिर्फ फिजिकली नहीं देखा जाता, मेंटली भी देखा जाता है। तो जो 18 ईयर्स की एज होती है, मेंटली देखा जाता है कि वो बच्चा ग्रोथ कर चुका होता है। फिजिकली अगर आप देखें तो फिजिकली जो है वो बाज़ बच्चे जो है वो 14 ईयर्स से पहले ग्रोथ कर जाते हैं, फिजिकली फील हो रहा होता है कि इसकी उम्र ज़्यादा है। तो इनफैक्ट जो है वो अंडर 18 जो कहा जाता है वो इस वजह से कि वो मेंटली बच्चा उसमें जो है वो ग्रोथ कर जाता है। और इसी तरह हम आगे अभी बात करेंगे जो अंडर एज मैरिजेस होती हैं, चाइल्ड मैरिजेस हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो एज फैक्टर है वो यहाँ से लिया जाता है।
ٹھیک ہے خابر صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ہم بات کی جائے، ہم بات کریں چائلڈ سیفٹی کی، تو انڈر دا لا آف پاکستان چائلڈ سیفٹی کیا ہے؟ بچوں کے بہت سے حقوق ہیں جو کہ بچوں کو خود بھی نہیں پتہ، چلے ان کی تو ایک ایج ہے لیکن پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ. تو چائلڈ رائٹس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اور اس میں خاص طور پہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو بچے اڈاپٹیڈ ہوتے ہیں، جو کہ بایولوجیکلی اپنے پیرنٹس کے ساتھ شروع سے نہیں ہوتے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں ان کے کیا کون کون سے رائٹس ہیں، ان کی کون کون سی سیکیورٹیز ہیں جو انڈر دا لا ان کی ملنی چاہیے ان کو؟ دیکھیں مانور، پاکستان کے اندر 47% جو ہے نا ہماری پاپولیشن، جی، یہ انڈر ایج جو ہے نا 18 سے کم بچے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی تعداد ہے جی، بچوں کی ایک. اور پھر اس کے بعد جو ہے 1.5 ملین جو ہے بچیاں ایسی ہیں جو اسکول نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، اور 15 ملین بچے ایسے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان سے مشقت لی جا رہی ہے. آپ ہوٹلوں پہ دیکھیں، آپ سڑکوں پہ دیکھیں، ان سے جو ہے وہ روزگار کے لیے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے. تو اب ان کے رائٹس کے حوالے سے یا اویئرنیس کے حوالے سے جو بات ہے، تو بیسیکلی جو ہے وہ پیرنٹس کو بالکل، میں اس بات سے جو ہے میں ایگری کرتا ہوں کہ بچوں جو پیرنٹس ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہے. تو اس اویئرنیس یا ان رائٹس کے حوالے سے بیسیکلی یہ ہے کہ کیمپین کرنی چاہیے تھرو سوشل میڈیا. اس طرح کے جو پروگرام ہیں یہ پروگرام کرنے چاہیے. اور بالخصوص دیکھیں سب سے زیادہ بچہ جہاں پہ ٹائم گزارتا ہے وہ اسکول ہے. بالکل بالکل. اور اسکول یا کالجز جو ہیں یہ تربیت بہترین یہاں سے تربیت ہو سکتی ہے. تو ہمارا ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے جو سلیبس ہیں ان میں رائٹس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل. جو بنیادی تعلیم ہے وہاں پہ رائٹ کی بات ہونی چاہیے. ان بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، ان بچوں کی تربیت. جیسے آپ دیکھ لیں سیکچولی بچے ابیوز ہوتے ہیں، بالکل، تو انہیں یہ فیل ہی نہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ابیوز ہو رہے ہیں. بالکل. تو کوئی حادثہ جب بڑا پیش آ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ حادثہ ہو گیا. تو اس طرح کے بے شمار جو ہیں وہ معاملات ایسے ہیں جن میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. تو پیرنٹس انفیکٹ غربت آپ کہہ لیں یا ان کی مصروفیات کہہ لیں دیگر چیزوں میں، اور تربیت کا عمل بہت کم ہو گیا ہے. بچوں کو ٹائم نہیں دیتے پیرنٹس، اور ٹائم نہ دینے کی وجہ سے بچے جب وہ اکیلے رہنا شروع کرتے ہیں، بالکل، آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فیملی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اور بالخصوص جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک، اب انڈر ایج بچے جب موبائل یوز کر رہے ہیں تو ہم نے کافی سارے کیسز پکڑے ہیں جس میں جن کا سورس تھا کرمنلز کا، جو ابیوز کر رہے تھے بچوں کو، وہ فیس بک تھا. صحیح. جو ہی بچہ اپنی وہ پکچر اپلوڈ کرتا تھا، نیچے اس کا ڈیٹا ہوتا تھا، وہاں سے وہ ٹریس آؤٹ ہو جاتا تھا. صحیح. اور پھر وہ کیچ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. سوشل میڈیا کے یوز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن خابر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بچہ اڈاپٹ کرنا ہو تو اس کے لیگل اسپیکٹس کیا ہیں؟ دیکھیں اڈاپشن کا پاکستان میں بیسیکلی کوئی لا نہیں ہے موجود، ابھی تک کوئی لا ہی موجود نہیں ہے، ابھی تک کوئی اس پہ لا موجود نہیں ہے، لیکن یہ ود کنسنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جنرلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ریلیٹیو ہے، کسی کے گھر اولاد نہیں ہے، تو وہ کنسنٹ دے دیتے ہیں، اور اس کنسنٹ کے ذریعے پھر وہ اڈاپشن ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں ہے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو، ایک ادارہ ہے جس میں وہ بچے رکھے جاتے ہیں جو گمشدہ ہوتے ہیں. صحیح صحیح. وہ بچہ 2.5 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 1.5 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اب اگر اس بچے کو کسی نے اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے لیے ان ہی کی ایک کوڈ بنی ہوئی ہے. یہ باقاعدہ ایک ایکٹ اس پہ ہے. وہ کوڈ ہر ضلع کے اندر یہ ایک آفس ہے، اس آفس کے کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹیولی وہ عدالت دیکھتی ہے. وہاں پہ کوئی بھی بچہ اگر گمشدہ ملتا ہے تو اس کورٹ میں پہلے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، پھر وہ اپلائی کیا جاتا ہے وہاں سے اڈاپشن کے لیے. کورٹ پھر دیکھتی ہے کہ اگر تو ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی پارٹی ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر کورٹ دیکھتی ہے کہ آیا وہ اس کی ویلفیئر کتنی کریں گے. اگر 2 یا 3 پارٹیز ہیں تو ان میں سے جو بیسٹ ہوگا اس کو دیتے ہیں. اب آپ نے ایک بڑا خوبصورت سوال کیا تھا کہ رائٹس کیا ہے اڈاپٹیڈ چائلڈ کے. تو اڈاپٹیڈ چائلڈ کے مینٹیننس کے حوالے سے جو رائٹس ہیں، عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ جیسے کسی خاتون کا ایک بچہ ہے
اور وہ یا بیوہ ہے یا وہ ڈیورسی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ نکاح نامے کے اندر جب لکھ دیا جاتا ہے کہ جو اسٹیپ فادر ہے ہی از رسپانسیبل فار دیٹ مائنر، جی تو پھر وہ اس کی ساری رسپانسبلٹیز پہ ہوگی، اس کی جائیداد کی بھی ہوگی. ادروائز جو قانون ہے اس میں جائیداد، ہم اسے اردو میں لے پالک بھی کہتے ہیں، جی لے پالک یعنی لے کے جو پالا لے جائے، کے پالا. تو اس پہ یہ ہے کہ وہ اس کا جائیداد میں رائٹ نہیں ہوتا. لیکن ابھی کچھ ججمنٹس ایسی ہوئی ہیں، لا ڈیولپ ہوا ہے جی کہ وہ اس میں اس کو رائٹ دیے جتنا جا ایک رہے ہیں. سگے بیٹے کا حق ہوگا اتنا ہی اڈاپٹیڈ چائلڈ بالکل، کا بھی حق ہوگا ایک دو جائیداد ججمنٹس میں. ایسی آئی ہیں جی سپیریئر کورٹس کی جس میں یہ ہے. صحیح. اور جرنلی اگر اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو اس کی تمام ذمہ داری جو اڈاپٹ کر رہے ہیں ان پہ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر خاور ریاض قادری صاحب سے ہم بات کریں گے چائلڈ مولسٹیشن کے حوالے سے، جو کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہو رہی ہے، مدرسوں میں ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، ریزن کیا ہے، کیا اس کا ریزن سوشل میڈیا ہے، اور اس کے لاز کیا کیا ہیں کہ بچوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. دیکھتے رہیے حق کی بات. جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں حق کی بات اور ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ رائٹس کے حوالے سے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ایڈوکیٹ خاور ریاض صاحب موجود ہیں جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں چائلڈ رائٹس کے حوالے سے. خاور صاحب، ہم نے بات کی چائلڈ سیفٹی کے حوالے سے، چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو چائلڈ مولسٹیشن بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ود دا پیسج آف ٹائم انکریز ہو رہی ہے، جس طرح اویئرنیس آ رہی ہے یہ چیزیں کم ہونی چاہیے، جس طرح ہم بات کریں سیکس ایجوکیشن کی یہ چیزیں کم ہونی چاہیے، لیکن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، یہ جو مدرسوں میں ہو رہا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی مانور، انفیکٹ جو میری آبزرویشن ہے بیسیکلی یہی ہے. دیکھیں نا کہ تربیت کا عمل جو ہے نا، تربیت کا عمل ختم ہو گیا ہے. تعلیم الگ جگہ ہے لیکن تربیت ضروری ہے. صحیح. اور جہاں تک بات ہے مدرسوں کی، اور مدرسوں میں میری جو آبزرویشن ہے، جو ہیڈز ہیں موجود ہیں، جو جی. سرپرست ہیں، انفیکٹ ان کو چاہیے کہ اس پہ ذرا سختی کریں. انہیں چاہیے کہ ایک مانیٹرنگ سسٹم رکھیں. آج کل تو اتنا ایڈوانس دور ہے کہ ہر جگہ کیمرے موجود ہونے چاہیے. صحیح. اور پھر یہ ہے کہ جو بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، رہنے والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. جو رہنے والا سسٹم ہے اس میں بھی نقصان ہوتے ہیں. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. صحیح. بچوں کو جب تک اویئرنیس نہ ہوگی، انہیں پتہ ہونا چاہیے، انڈر پریشر وہ نہ ہو، ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ فیملی کا ایک فرینکلی ماحول ہونا چاہیے. صحیح. پیرنٹس کا، یا پیرنٹس نہیں دے سکتے تو فیملی کے اندر کسی کا، کسی ماموں کا، چچا کا، اتنا فرینک ہو کہ جس میں کوئی ان کے درمیان گیپ نہ ہو، وہ اپنی ہر بات شیئر کر سکے. جو ہی اس کو ہراسمنٹ کا ایشو ہو تو وہ فل فور جو ہے وہ اس کی شکایت کر دے، اور وہ تاکہ اس پہ اوور کم کیا جا سکے. اور جہاں تک بات ہے تعلیمی اداروں کی، تعلیمی اداروں میں ٹیچرز کی طرف سے تو کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ سینئر اور جونیئرز کا جو ایشو ہوتا ہے، صحیح، اس میں کچھ کیسز ایسے سامنے آئے ہیں دیکھنے میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چائلڈ ابیوز کیسز جو اس وقت ریشو ہے، جی تقریباً 50 کیسز ڈیلی کے جی ہو رہے ہیں، اور رپورٹ جو ہے وہ 10 کیسز ہوتے ہیں. اتنے کم؟ ہاں، اتنے کم. اس کی وجہ یہ ہے کیس جو رپورٹ نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی نارمز ایسی ہوتی ہیں، یا اپنی رسپیکٹ کے لیے، عزت کے لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اور صحیح. بہت سارے کیسز میں جو ہے بڑی یہ پریشانی والی بات ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ڈیل ہی نہیں ہوتے. صحیح. فرض کریں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ہفتہ پہلے کوئی چائلڈ ابیوز ہوا ہے اور ایک ہفتے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے، کدھر جائیں گے، میڈیکل نہیں ہوتا، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو وہ اس چکر میں رہتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، ایٹ لیسٹ کیس رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. صحیح. اور وہ اگر اس میں میڈیکل رپورٹ پازیٹیو نہیں آتی، یا ڈی این اے کا کوئی ایشو ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ اٹیمپٹ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک. تو جو کلپریٹ ہے وہ اسے ہم اٹیمپٹ میں بھی لے آئے تو اس کے لیے بھی کم از کم 3 سال سزا ہے. ٹھیک. تو جب اس طرح کی کنوکشن ہوگی، سزائیں ہوں گی، لوگ اس کا جو ہے تھوڑا سا تدارک کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کمی آ سکتی ہے.
ٹھیک. خاور صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ روز کے 50 کیسز ہو رہے ہیں اور 10 رپورٹ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ مدرسوں میں اپنے بچے اس وجہ سے بھی چھوڑتے ہیں، فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، بچوں کی وہاں پہ دیکھ بھال ہو رہی ہوتی ہے، ان کو کھانا پینا مل رہا ہوتا ہے، ایک چھت ہوتا ہے. سو بیسکلی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پیرنٹس خود بھی کمپلینٹ نہ کرنا چاہ رہے ہوں، تو کون ان بچوں کی ذمہ داری لیتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے تو بول نہیں سکتے. دیکھیں، اسٹیٹ از آلسو ریسپانسبل ٹو پروٹیکٹ دی چلڈرن، ناٹ اونلی چلڈرن، دے آر آلسو ریسپانسبل ٹو پروٹیکٹ ایوری پرسن. ایگزیکٹلی. تو جو رائٹ ٹو لائف کی بات کی جاتی ہے، جی. تو رائٹ ٹو لائف جو ہے اس میں زندگی اور زندگی کو آزادی سے گزارنے کا تحفظ جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. صحیح. آپ دیکھیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی آپ کو کمپلیننٹ نہیں ملتا تو وہاں پہ اسٹیٹ کمپلیننٹ ہوتی ہے. تو اسٹیٹ بھی کمپلیننٹ ہو سکتی ہے کسی بھی انفارمیشن پہ. فرض کریں ایک ویڈیو فیس بک پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے، صحیح. ٹھیک ہے، تو اب اس پہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ بھی اپنا جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے. کوئی بھی انلیگل ایکٹ ہو رہا ہو، چائلڈ ابیوز سے ہٹ کے اگر آپ بات کریں، آپ دیکھیں کہ آج کل اسلحے کی بہت زیادہ نمائش ہوتی ہے، تو فل فور پولیس پہنچ جاتی ہے، اس کو اریسٹ کر کے توبہ کرواتے ہیں، FIR بھی درج کرتے ہیں، وہ اسلحہ بھی ریکور کرتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ جب اپنے فنکشننگ کو سمجھے گی، اس پہ کام کرے گی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ کوئی کمپلیننٹ ہی ہو. اب جیسے آپ دیکھ لیں، ایک بڑا فیمس کیس تھا طیبہ کیس. جی. تو طیبہ کیس میں زیادہ جو ایکشن تھا وہ اسٹیٹ کا تھا اس پہ، بلکہ پھر اس کیس پہ لیجسلیشن ہوئی. اس کیس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہی نہیں ہے. صحیح. کیونکہ وہ جو چائلڈ ہے، دی چائلڈ از رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ، تو اسٹیٹ اس کی کے تحفظ کی ذمہ دار ہے. اور بیسیکلی اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہ جو زینب کیس ہوا تھا، زینب کیس پہ دیکھیں اسٹیٹ کا کتنا سخت ایکشن تھا. اور یہ آئیڈینٹیکل کیس ہمارے لیے ایک ایسا بنا ہے کہ جس میں ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں تھی، CCTV فوٹیج تھی اور DNA پہ انحصار کر کے، حالانکہ ادروائز اس کو کمزور ایویڈنس سمجھا جاتا ہے. صحیح. لیکن جب وہ کورابریٹ کر رہی ہے تو اس پہ بھی کنوکشن ہوئی ہے. تو اس طرح کی جب چیزوں پہ اسٹیٹ انیکشن ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے لوگ آزاد گھومیں گے. لیکن خاور صاحب، جس طرح زینب کا کیس ہوا، اس کے بعد بھی قصور میں بہت سے کیس ہوتے رہے، اس کے بعد بھی لوگ نہیں رکے، چائلڈ ابیوز جاری رہا، بلکہ دن بدن بڑھتا رہا. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے بات کی تھی فیس بک کے ذریعے بھی بچوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، بڑے تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا لیتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں. یہ کیسز پھر بھی کیوں اتنا زیادہ پریویل کرتے رہے، کیوں بڑھتے رہے؟ کیا سوشل میڈیا اس کا ریزن ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو فیس بک یوز کریں، یہ خاص طور پہ جو ہماری پکچرز یا ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ ریزن ہے کہ ہمیں اپلوڈ نہیں کرنے چاہیے؟ ذرا ہمیں سائبر لاز کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. جی بالکل. دیکھیں، جو بچے ہیں، بچوں کو ہم نے 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، ہم نے اسے موبائل دیا ہوا ہے. وہ بچہ رو رہا ہے، مدر چلی جاتی ہے کہ کوئی کام کرنا ہے تو اس کو موبائل. وہ بچہ، اس سے بڑا بچہ، اس سے بڑا بچہ، پھر آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، بالکل سیلفیز لے کے اسے اپلوڈ کر رہے ہیں. اب جو شکاری ہے ان کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کیونکہ اس پہ پورا بایو ڈیٹا، کیونکہ میں نے تو اس پہ کام بہت زیادہ کیا ہے. جی. ایزیلی میسنجر پہ میسج ہوتے ہیں، بالکل چیک انز آپ دیتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے. اچھا، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے. بالکل. بچہ اگر فائٹنگ میں انٹرسٹ لے رہا ہے، اسے یہ کہیں گے جی کہ ہم جو ہے وہ یہ گینگ چلا رہے ہیں، وہ گینگ چلا رہے ہیں، یہ تنظیمیں چلا رہے ہیں، تو اسے یہ لالچ دیتے ہیں کہ تمہیں کبھی کوئی ایشو ہو تو ہم آ جائیں گے، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. اس طرح بچے کی جس چیز میں دلچسپی ہے اس کو انوالو کرتے ہیں اس میں، اور پھر اس تک پہنچ جاتے ہیں ایزیلی. اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ بچہ فرینک ہوتا ہے، اسے نکال کے بلایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں، وہاں پہ آ جائیں، آپ کو یہ چیز دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بچہ جب اکیلا ہوگا، وہ پھر ابیوز ہوگا، پھر اس کی ویڈیو وہ بناتے ہیں. ویڈیو بنانے کے بعد وہ بلیک میل ہوگا، پھر اسے انہوں نے کہنا ہے جاؤ اپنے جو دوست ہیں ان کو لے کے آؤ، اس سے جو بھی کام، اس کے بیگ میں منشیات ڈال دیں گے، یہ آپ نے صبح اسکول جاتے وقت وہاں پہ پہنچانی ہے. تو بڑی ایزیلی پھر وہ بچے بلیک میل ہو گئے، ان سے جو بھی کام لینا چاہیں وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. خاور صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ چائلڈ پروٹیکشن اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی آتی ہے، جس طرح ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایسے بچوں کے لیے بہت آواز اٹھائی بھی جاتی ہے، چاہے ان کو مولیسٹ
مدرسے میں کیا جائے یا اسکول میں کیا جائے. ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں جب کسی بچے کے ساتھ اسکول میں کوئی جنسی زیادتی ہوتی ہے تو بہت بیک لیش ہوتا ہے, بہت آواز اٹھائی جاتی ہے. مدرسے میں ہوتی ہے تو کوئی این جی او زیادہ تر سامنے نہیں آ رہی ہوتی, وکلا برادری بھی تھوڑی پیچھے ہوتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا ہمارے ہاں بہت زیادہ مذہبی جماعتوں کا انفلوئنس ہے, یا ان لوگوں کا بہت انفلوئنس ہے, یا ولنریبل اسکول کے لوگ زیادہ ہیں, اگر وہ کچھ غلط کریں گے تو وہ فوراً جو ہے ان کو سزا ملے گی اور ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اور اپنا ایکسپیرینس بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا جہاں پہ مدرسوں میں بچوں کے ساتھ یہ سب ہوا, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ مدرسوں میں زیادہ تر وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ فائنینشلی جو ہے بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ان کی فیملیز ہوتی ہیں, اور وہ اس وجہ سے اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھول بھی جاتے ہیں. کبھی سال میں ایک دفعہ ان کا پتہ کیا اور پھر اس کیس کو کبھی بھی فالو نہیں کرتے. سو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ آپ آپ ہیومن رائٹس کمیشن میں چیئرمین رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ الوکیل ہیومن رائٹس کمیشن کے بھی چیئرمین ہیں, تو بیسکلی آپ نے کس طرح کے کیسز دیکھے اور آپ نے کہاں پہ عوام کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھا؟ اچھا, میں تھوڑا سا یہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ کیسز جو ہے نا وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ 50 کیسز روز کے ہو رہے ہیں, جی رپورٹ 10 ہو رہے ہیں, تو اس میں جب آپ کلیکٹیولی دیکھیں نا تو بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ ہائی لائٹ زیادہ ہو جاتی ہیں. صحیح. اب دارس وغیرہ کے جو ہے ہو سکتا ہے کم کیس ہوں, اور میرے خیال میں ہیں بھی کم, کیونکہ جہاں پہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں جو اچھا اس کو مانیٹر کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. تو چونکہ وہ کیس ہائی لائٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. اب آپ کا جو دوسرا کوشچن ہے کہ اس کو پرسو نہیں کیا جا رہا دارس والے ایشوز کو, شاید غربت کی وجہ سے, یا یہ ایک اس درس کے حوالے سے بات نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے جرنلی کہ ہم نے بعض کیسز پہ اتنی زیادہ محنت کی, دن رات ایک کر دیا, اور ہر ایک چیز پازیٹیو آنے کے بعد بھی پیچھے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. اس کمپرومائز کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہماری نارمز ایسی ہیں. صحیح. لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو اسٹرانگ لوگ ہیں وہ بھی بعض اوقات پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا آ جاتا ہے, کوئی ان کی فیملی میں سے بڑا آ جاتا ہے, اچھا کوئی سیاسی بندہ آ جائے گا, کسی نہ کسی طریقے سے پریشر یا انہیں اخلاقی دباؤ یا انہیں کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ ڈال کے یہ جو ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہوتے. صحیح. اب اسٹیٹ نے تو اپنا رول پلے کر دیا کہ یہ اوفینسز کمپاؤنڈیبل ہیں ہی نہیں, لیکن افسوس کے ساتھ وہ کرتے کیا ہے کہ وہ ٹریک چینج کرتے ہیں, ایگزانوریٹ کر دیتے ہیں, اپنا بیان بدل دیتے ہیں کہ غلط فہمی ہوئی تھی یہ وہ اس طرح کی بات کر کے. تو جرنلی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جرنلی میں سمجھتا ہوں کہ مدرسوں کے کیسز کم ہیں, ادروائز زیادہ ہیں. آپ ہوٹلز ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو کنڈکٹر ہیں ہوٹلز پہ آپ دیکھ لیں, ہوٹلز میں ابھی لاسٹ ٹائم ایک جگہ میں گیا اسی طرح, تو بچے کا میں نے انٹرویو کیا, مجھے لگا کہ یہ تو اس چائلڈ لیبر میں آ رہا ہے. تو وہ بچہ تھا کشمیر سے, شاید کوٹلی وغیرہ, تو کام وہ کر رہا ہے پنڈی کے ایریے میں. تو اب وہ بچہ اپنی فیملی سے دور ہے, تو اس کو جس طرح سے کوئی بلیک میل کر لے بالکل ہوگا, مطلب بائی نیچر بچوں کو اس راستے پہ لگا دیا جاتا ہے. صحیح. تو پھر یہی جب خرابی پیدا ہوتی ہے, اب آپ نے دیکھا وہ 100 بچوں کا قاتل اس طرح کے, پھر بعد میں سٹوری پتہ چلتی ہے کہ یہ بچہ خود ابیوز ہوتا رہا, جب یہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ سوسائٹی کے خلاف چل رہا ہے, تک وہ چیز لے کے جا رہا ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. اگر بات کی جائے رول آف منسٹری آف ہیومن رائٹس کی چائلڈ پروٹیکشن میں, یا کون کون سے ادارے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے کام کریں اور ان اداروں تک ریچ آؤٹ کس طرح کر سکتے ہیں, کچھ بریفلی بتانا چاہیں گے؟ اچھا, اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو قوانین ہیں ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پہلے 377 کی جو پنشمنٹ تھی وہ 3 سال تھی, ابھی یہ سزا 10 سال ہو گئی ہے. صحیح. اور اگر اس کو ابڈکٹ کیا جاتا ہے فار دی پرپز آف سوڈومی تو اس کے لیے جو ہے وہ عمر قید تک بھی ہے, سزائے موت بھی ہے, اور یعنی منیمم 10 ایئرز اس میں بھی پنشمنٹ ہے. اسی طرح ایک نیا جو ہے وہ سیکشن ایڈ ہوا ہے پی پی سی میں 292C چائلڈ پورنوگرافی. اس میں یہ ہے کہ چائلڈ پورنوگرافی کوئی بھی بچہ ہے, کسی پارک میں ہے, کسی سڑک پہ ہے, کسی اسکول میں ہے, اس بچے کی پکچر کوئی نہیں لے سکتا انلیس کہ اس کے کوئی گارڈین اس کی اجازت نہ دیں. ادروائز اس کی پکچر لے کے کوئی اگر فیس بک پہ بھی اسے اپلوڈ کر دیتا ہے تو وہ کرائم ہے.
ٹھیک. ویسے جس طرح ہمارا رجحان ہے، ہم اسنیپ چیٹ پہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، بچے پیارے لگے، ان کو راستے میں پیار کر دیا، ان کی ویڈیوز پکچرز بنا دی، اب یہ الاؤڈ نہیں ہے. اب یہ الاؤڈ نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ آپ نے سائبر کرائم کے حوالے سے بات کی تھی، تو سائبر کرائم بہت خوبصورت سورس ہے ان چیزوں تک پہنچنے کا، ویڈیوز کو ریکور کرنے کا. اب تو اگر ایک موبائل سے کوئی چیز ٹرانسمٹ ہوتی ہے، کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی ڈیٹا، کوئی بھی پکچر، تو وہ سیریس کرائم ہے، اور اس کی عمر قید تک اور 14 ایئرس تک بھی سزائیں ہیں. اور اسی طرح جو چائلڈ ابیوز کے حوالے سے اکثر دیکھنے میں آئے یہ ویڈیوز، موبائل اگر یہ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں اپنے موبائل سے، تو اس طرح کے جو ہے وہ لیبارٹریز موجود ہیں جو ریکور کر لیتی ہیں. تو سائبر کرائم بھی بہت خوبصورت رول پلے کر رہا ہے، وہ اچھی اویئرنیس دے رہے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اکثر لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کو جانا چاہیے اس طرح کے کیسز میں سائبر کرائم، کیونکہ سائبر کرائم میں سزائیں سخت ہیں، جرمانے زیادہ ہیں، اور ایویڈنس وہاں پہ بہت مطلب کم ایویڈنس پہ جلدی سزا ہو جاتی ہے. صحیح. اور مجھے اداروں کے حوالے سے بتائیے گا. اداروں کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ میں قوانین کی تھوڑی سی بات کر دوں. آپ کا دیکھیں یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہیں، یہ پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، اور فاٹا میں بھی ہے، NWFP میں بھی ہے، سوری KPK میں. تو یہ وہاں پہ ہر صوبے کا الگ الگ ہے. اسی طرح فورس میرجز پہ بھی یہ لا بن چکا ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جرگہ جاتی جو سسٹم ہے اس میں کوئی قتل ہو جاتا ہے اور چھوٹی بچیوں کو اس قتل کے بدلے میں شادی کرا دی جاتی ہے، انڈر ایج ہوتی ہیں وہ. اس پہ باقاعدہ جو ہے بڑی سخت جو ہے قانون سازی ہو چکی ہے. اسی طرح اگر آپ بات کریں تو منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اندر جو ہے وہ ایک نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک بیورو بنا ہوا ہے نیشنل، اس کے منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اندر. اسی طرح ایک بہت خوبصورت ادارہ جو ہے پنجاب کے اندر کام کر رہا ہے، ہر ضلع لیول پہ اس کو ابھی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، وہ ہے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو، جس میں وہ بچے لائے جا رہے ہیں جن کا مطلب گمشدہ ہوتے ہیں. وہاں پہ ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، ان کا رہنا کھانا پینا سارا اسی میں ہے. ابھی پنڈی کے اندر تو بچیوں کی حد تک نہیں ہے، وہ لاہور میں ہے، لیکن یہ ڈیولپمنٹ بھی جاری ہے. جی خاور صاحب، اگر آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ نے کس طرح کے کیسز ایکسپیرینس کیے ہیں؟ آپ چائلڈ رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے اس چیز میں. کس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں اور ان کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ کیا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے بچے، اویئرنیس ان کو نہیں ہوتی، یا ہوتا یہ ہے کہ وہ شوقیہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے یا اس طرح کی اٹریکشن میں پڑھ کے وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ جی پرسنلی جو میرا اس پہ ایکسپیرینس ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم بچوں پہ نگاہ نہیں رکھتے، انہیں آزادی دے دیتے ہیں، تو اب بچے کو پتہ نہیں ہے کہ جو اس کو آزادی دی گئی ہے اس کو اس نے پازیٹیو یوز کرنا ہے یا نیگیٹیو یوز کرنا ہے. اور اسے پھر یہ بھی اویئرنیس چونکہ نہیں ہوتی کہ وہ ابیوز ہو رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے. پیرنٹس بچے پہ نظر رکھیں، اس کا جو بھی ٹائم ٹیبل وہ بناتے ہیں، وہ اگر گھر سے اسکول گیا ہے تو اسکول سے واپسی پہ کتنا ٹائم چاہیے گھر تک پہنچنے میں، اور اگر بچہ وہ لیٹ ہوا ہے 5 منٹ بھی تو اس سے پوچھا جائے کہ کیوں لیٹ ہوئے، اور وہ جو ریزن بتا رہا ہے پھر اس ریزن کو بھی جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیوں، یہ ریزن جو بتا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ بات چل رہی تھی اداروں کے حوالے سے، اور منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اندر جو ہے وہ جو ہیلپ لائن ہے ان کی بہت خوبصورت، یہ ان کا میں سمجھتا ہوں یہ اچیومنٹ ہے کہ یہ اس ہیلپ لائن سے 24 آور فری آف کاسٹ جو ہے وہ ایڈوائس ملتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کسی بچی کے ساتھ ہو ایشو فورس میرجز والا، یا وہ سسرال میں اس کو مارا جا رہا ہے، چاہے وہ انڈر ایج ہے یا انڈر ایج نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 15 پہ اگر وہ کال کریں تو 15 پہ بڑی جلدی رسپانس ملتا ہے. اور چونکہ وہ چل رہا ہوتا ہے ان کا، اس کو پورا ریکارڈڈ ان کا ہوتا ہے سلسلہ، اور اس کو جو ہے انہوں نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو جلدی ریلیف مل جاتا ہے. اور پرسنل ایکسپیرینس جو میرا اس حوالے سے ہے، چونکہ ہم چائلڈ رائٹس کی بات کر رہے ہیں، تو چائلڈ رائٹس میں صرف یہ چائلڈ ابیوز کی بات نہیں ہے، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے ہے، معذور بچے ہیں ان کے رائٹس ہیں. تو میرے جو 2 کیسز
جن میں مجھے بہت زیادہ تسلی بھی ہوئی دل کو کام کرتے ہوئے. ایک بچے کے لیے بچہ تھا وہ کوئی 8-9 سال کا. اس کو ایک بیماری تھی مسکولر ڈسٹرافی, جس کا علاج پاکستان میں نہیں تھا. تو پھر اس کے لیے میں نے ایفرٹ کی, پتہ چلا چائنا میں علاج ہے, چائنا سے ٹریٹمنٹ پلان ہم نے منگوایا. اور جب ٹریٹمنٹ پلان آیا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا 31 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. اب وہ فیملی کہاں سے وہ افورڈ کرتی, تو انہوں نے تو ہینڈز اپ کر دیا. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ ایفرٹ کرتے ہیں. تو پھر میں نے لکھا حکومت پنجاب کو, اس میں کافی کمپلیکیشنز ہوئی, کمشنر صاحب گئے, انکوائری ہوئی. خیر انہوں نے کہا یہ انٹائٹل ہیں, لیکن ڈاکٹرز کی رپورٹس جو ہے نا وہ اس طرح کی نیگیٹو آنا شروع ہوگی کہ یہ ظاہر ہے اتنی بڑی اماؤنٹ تھی, حکومت کو ادا کرنی تھی. تو پھر الحمدللہ وہ جو ہے وہ 50 لاکھ روپیہ حکومت پنجاب نے اس بچے کے لیے دیا, اور وہ چائنا گیا اور اس بچے نے پھر ریکور کیا. الحمدللہ وہ بچہ ابھی زندہ ہے. اور ایک آئیڈینٹیکل کیس اسی طرح کا تھا, ایک چائلڈ ابیوز کیس تھا, جس پہ ہم نے اسی طرح انویسٹیگیٹ کیا, اس پہ ہم نے کام کیا. ہم نے وہ پوری گینگ جو ہے وہ اس کو گرفتار کروایا. ان کا سارا جو فیس بک ڈیٹا تھا, یہ جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں, یہ سارا ان کا طریقہ کار کس طرح سے وہ اس کو جو ہے وہ ٹریپ کرتے ہیں. اس میں پھر ہمیں جو ہے وہ FIA سائبر کرائم نے بہت زیادہ ہیلپ کیا. اور پھر منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اندر ایک اور ادارہ ہے جو ہے نیشنل قومی کمیشن برائے کچھ اس طرح سے ہے, وہ جو کرتے ہیں دادرسی کے حوالے سے ہے. صحیح. تو ریڈریسل سیل ہے ان کا. تو انہوں نے اس پہ بہت اچھا ایکشن لیا, اور پھر وہ کیس سکسیسفلی ہم نے ون کیا, اور 10 ایئرز کنوکشن ہوئی جو تھا اس کا مجرم تھا. اور یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی تسلی بخش تھی. اور ہماری وہ جو کیمپین تھی اس سے ہر گھر میں وہ میسیج کیا کہ آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے. تو یہ 2 کیسز جو ہیں جن سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پورے کیریئر کا ابھی تک کا یہ سرمایہ ہے. مجھے یقین ہے کہ یقیناً بالیقین اللہ رب العزت بھی اس پہ خوش ہوئے ہیں, اور وہی جزا دینے والے ہیں. اور اللہ پاک ہم سب کو یہی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں, ان کے لیے اگر آج ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. اگلی آئندہ آنے والی یہ نسل جو ہے اس نے اس ملک کو سنبھالنا ہے. بالکل. تو وہ ہمارے قائد نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. تو یہ ان بچوں کو ہم سنبھالیں گے تو کل یہ ہمیں سنبھالیں گے. بہت شکریہ خاور صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. پروگرام آپ سن رہے تھے حق کی بات, اور خاور ریاض صاحب نے بہت اچھی بات کی. اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. بچوں پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے, اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی ہے بہت زیادہ پیرنٹس پہ بھی. آپ کے بچے جن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ کھا پی رہے ہیں, اور جن کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کیا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, یہ کرنا مانیٹر آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے بچے آپ کے آنگن کا ایک پھول ہے. کوشش کریں کہ یہ پھول کھلنے سے پہلے نہ مرجھائے. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے حق کی بات. آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. سننی ہے حق کی بات, کرنی ہے حق کی بات, اور آپ تک پہنچانی ہے حق کی بات. اللہ حافظ.